نحمده ونصلي على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمدللہ آج ہمارے معزز بیٹوں نے ہمارے جامعہ امام احمد بن حنبل بائی پاس قصور میں دوسری کلاس میں بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کو مکمل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کتاب کو مکمل A to Z پڑھانے کی سعادت فضیلت الشیخ حافظ تنزیل الرحمان شطبی حافظہ اللہ کو ملی ہے۔ الحمدللہ جس طرح ایک علمی تحقیقی منہج ہوتا ہے اسی منہج کے مطابق شیخ محترم نے طلبہ پر بڑی زیادہ محنت کی ہے۔ تقریباً اکثر کتاب کی ترکیبیں، نحوی صرفی اجرا، ایک لفظ پر بحث، سندوں پر بحث، احادیث صحیحہ اور ضعیفہ کی پہچان، ان تمام امور پہ بہت زیادہ شیخ محترم نے محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج مکمل ہوئی ہے۔ اس کی تکمیل پہ میں شیخ تنزیل الرحمان صاحب حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ بلوغ المرام کا شروع میں جو مختصر مقدمہ ہے اما بعد تک یہ پڑھیں، اور آخری حدیث بلوغ المرام کی آخری حدیث پڑھیں، پھر ہم کچھ نصیحت اپنے آپ کو، آپ احباب کو کرنا چاہتے ہیں۔ جی شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا، أما بعد، وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ بلوغ المرام حافظ الدنیا امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی نہایت قیمتی کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام بلوغ المرام من جمعی ادلۃ الاحکام ہے۔ اکثر نسخوں میں لفظ جمع نہیں ہے جو کہ غلط ہے۔ صحیح نام کیا ہے؟
बुलूगुल मराम मिन जमई, यानी लफ्ज़ जमा भी साबित है किताब के नाम के अंदर, ये मखतूतात में बात मौजूद है। और कई एक मुहक्किकीन ने बुलूगुल मराम की तहकीक जब की तो उनको लफ्ज़ जमा भी मिला, पहली बात। दूसरी बात, अहकाम में बड़ी ज़्यादा कुतुब लिखी गई हैं, उम्मत की आसानी के लिए मुहद्दिसीन ने बड़ी ज़्यादा अहकाम पे कुतुब लिखी है। ये एक लंबी दास्तान है और एक तारीख है कि सबसे पहले किसने अहकाम की अहादीस पर किताब लिखी, फिर किसने लिखी, वगैरह वगैरह। हम उस तफसील में नहीं जाना चाहते। इमाम इब्न दकीक अल-ईद रहमहुल्लाह ने एक मुबारक किताब लिखी थी अल-इल्माम के नाम से, जिसमें उन्होंने सिर्फ अहकाम की अहादीस को जमा किया। अल्लाह अकबर, बड़ी जामे और बहुत अच्छी किताब थी। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने बुलूगुल मराम को उस किताब से अखज़ किया है, यानी इब्न दकीक अल-ईद रहमहुल्लाह की जो किताब थी अल-इल्माम, अहकाम की अहादीस पर मुश्तमिल, उसका खुलासा किया और मज़ीद बहुत ज़्यादा इजाफे किए। उसका नाम रखा बुलूगुल मराम। अल्लाह अकबर। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने जिस भी किताब को हाथ डाला उस पर कमाल काम किया। कितनी मुफस्सल किताबों की तलखीसात लिखी और हर तलखीस इस अंदाज में लिखी जैसे वो एक मुस्तकिल किताब होती है। ये एक अलग तफसील है कि इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने किन किन लंबी किताबों की तलखीसात लिखी। इसी तरह कितनी ऐसी किताबें हैं जो मुख्तसर इब्न हजर रहमहुल्लाह को मिली, उनकी आपने शुरुआत लिखी। अल्लाह अकबर। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह पर अल्लाह की खास अनायत थी कि सारी ज़िंदगी इनकी वक़्फ़ थी कुरान और हदीस की खिदमत के लिए, और इन्होंने खिदमत दीन का हक अदा कर दिया। अस्कलानी रहमहुल्लाह के हालात ज़िंदगी पर मेरे कई एक लेक्चर हो चुके हैं मुख्तलिफ मौके पे, अब मैं दोहराना नहीं चाहता। इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह वो खुशकिस्मत बच्चा था। इनकी उम्र अभी 12 साल थी। 12 साल में इंसान बच्चा ही होता है ना। 12 साल की उम्र में इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह को बैतुल्लाह में अल मस्जिदुल हराम के अंदर पूरा महीना रमजान में नमाज तरावी में इमामत करवाने का मौका मिला। और ये बहुत बड़ी शहादत है। इससे पता चलता है कि बचपन से ही इब्न हजर रहमहुल्लाह को दीनी माहौल मिला था, इस्लामी माहौल मिला। फिर सआदतमंद इब्न हजर अस्कलानी निकला। अल्लाह ताला ने इनको इमाम इराकी जैसा अजीम मुहद्दिस उस्ताद अता फरमा दिया। 10 साल इब्न हजर रहमहुल्लाह अपने उस्ताद इमाम इराकी रहमहुल्लाह के पास बैठे थे। जिस शख्स के मुकद्दर में कोई मुहद्दिस आ जाए और उसके पास वो बैठ जाए, जिंदगी का एक अरसा उसके पास बैठा रहे, वो भी मामूली इंसान नहीं रहता, बल्कि वो भी इमाम और मुहद्दिस बन जाता है। अल्लाह अकबर। इतने ही ज्यादा काम इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अपने उस्ताद इमाम इराकी रहमहुल्लाह के कहने पे किए और उनकी निगरानी में किए। ये एक अलग तफसील है। अल्लाह अकबर। इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने बुलूगुल मराम के शुरू में
मुख्तसर जामे माने मुकदमा लिखा है। अल्लाह अकबर। शेख मोहतरम ने पढ़ा, उसके आखिर में है, शुरू में है, अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमिहि ज़ाहिरति वल बातिना कदीमा व हदीसा। तमाम तरीके अल्लाह के लिए हैं, उसकी नेमतों पर, नेमत का वो ज़ाहिरी है या बातनी है, कदीम व हदीसा, पुरानी है या नई है। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व रसूलिहि मुहम्मदिन, और दुरूद सलाम हो उसके नबी पर और उसके रसूल पर, जिनका नाम इसमें गिरामी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालिही, और आपकी आल पे, वसाहबिही लदीना, और आपके उन साथियों पर, सारू फी नुसरती दीनिही सैरन हसीसा, जो उसके दीन की मदद में चले। अल्लाह अकबर। जिंदगी का एक एक कदम क्यों चले? दीन की हमायत के लिए, दीन की तायद के लिए। जिंदगी वक़्फ़ कर दी दीन की तायद के लिए, हर सांस वक़्फ़ कर दिया दीन की तायद के लिए। सैरन हसीसा, उम्दा चलना, सैरन हसीसा, उम्दा चले, जबरदस्त तरीके से चले, ऐसे ऐसे दीन की खिदमत में कारनामे सर अंजाम दिए जिनकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मेरे अजीजों, खुशकिस्मत है वो इंसान जो दीन की ताईद में चलता है, दीन की मदद में चलता है। उसका जीना मरना, उठना बैठना, उसका पैसा, उसका वक्त, जो कुछ भी अल्लाह ने उसे अनायत फरमाया है, वो दीन के लिए वक़्फ़ कर देता है। बाला अतबाइहिमुल्लज़ीना वरिसुल इल्म, और उनकी पैरवी करने वालों पर जो इल्म के वारिस बने। सबसे पहले ये दुआ, सारू फी नुसरत दीनिही सैयदन हसीसा, ये लकब, ये सिफत सहाबा कराम की है, फिर ताबीन की है, फिर तबा ताबीन की है, फिर अइम्मा मुहद्दिसीन की है। यही सिफत क़यामत तक आने वाले जुमरा मुहद्दिसीन, जुमरा असातिज़ा, जुमरा खुतबा, उलमा, अइम्मा मसाजिद, जहां तक मैं कहूंगा कोई शख्स नूरानी कायदा भी पढ़ाता है, वो भी सारूफी नुसरत दीनिही सैरन हसीसा में आता है। अब आगे इंसान की मेहनत है, इंसान का इखलास है, ये दीन मेरे रब का है। जितना इंसान अल्लाह के लिए मुखलिस होगा, उतना अल्लाह उसे इस्तेमाल फरमा लेंगे। जितना इंसान कम मुखलिस होगा, उतना अल्लाह उसको कम इस्तेमाल करेंगे। ये अइम्मा मुहद्दिसीन का गिरोह, ये दीन के लिए मुखलिस तरीन था। अल्लाह ने उनसे बड़ी ज्यादा अपने दीन की खिदमत भी ली। अल्लाह अकबर। जो इल्म के वारिस बने, ये तो सबसे बड़ी विरासत इल्म की विरासत है। मुझे भी कोशिश करनी है, आपको भी कोशिश करनी है कि हमने ज्यादा से ज्यादा इल्म को हासिल करना है, इल्म में पुख्तगी हासिल करनी है। वो किताबें जो इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने पढ़ी, हमने भी उन्हीं किताबों का मुताला करना है। वो किताबें जो मुहद्दिसीन ने पढ़ी, बड़ी बड़ी किताबें, कुतुब हदीस, कुतुब रिजाल, कुतुब इल्म, कुतुब मनहज, कुतुब ग्रामर, यानी हम दीन की तरफ आ गए हैं तो फिर हमने सब कुछ पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं बल्कि अपनी काम करना है। इंशाअल्लाह
خوش قسمت ہے وہ انسان جو علم کا وارث بن گیا. بل علماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء نبیوں کے وارث ہیں. یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. میں تو کہتا ہوں ایک شخص کئی مربع زمینوں کا مالک ہو، اربوں خربوں ڈالر ملین ڈالروں کا مالک ہو، اس کی وراثت تھوڑی ہے. اور دوسری طرف وہ شخص جو علم کا وارث ہے، صحیح بخاری کا وارث ہے، قرآن مجید کا وارث ہے، دین پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس علم ہے، یہ وراثت بڑی ہے، یہ وراثت بڑی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نبیوں کی وراثت ہے. اللہ رب العالمین انبیاء کو حضور سے دیتے نہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب ترین بندوں کو، اولو العزم رسولوں اور نبیوں کو کوئی گھٹیا چیز دے؟ نہیں. جو سب سے محبوب چیز تھی وہ علم تھا، وہی اللہ نے اپنے نبیوں کو بطور وراثت دی. آئے ہم بھی اپنے آپ کو دین کے لیے تو کر دے، جینا مرنا دین بنا لے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی علم کا وارث بنائے گا، علماء کا وارث بنائے گا. اکرم بہم وارثا و موروثا، کس قدر اچھے ہیں وہ وارث بننے کے اعتبار سے اور وارث بنائے جانے کے اعتبار سے. اللہ اکبر. اما بعد، حمد و ثنا کے بعد آخری حدیث ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وہی لائے ہیں جو صحیح بخاری میں آخری حدیث ہے. ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ الامام المحدث ثناء اللہ المدنی رحمہ اللہ نے غالباً 2002 میں یا 2001 میں صحیح بخاری جب مکمل کی جامع رحمانیہ میں، حافظ صاحب نے تقریباً 1 مہینہ اسی حدیث کی شرح میں فوائد لکھواتے رہے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کی شرح استاد محترم نے تخصص کی کلاس میں جو جامع رحمانیہ میں ہی ہوئی تھی، 1 سال کے اندر انما الاعمال بالنیات کی حدیث کی شرح لکھوائی. وہ بھی مخطوطہ میرے پاس موجود ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی آخری حدیث پورا مہینہ کلاس میں لکھواتے رہے، طلبہ لکھتے رہے. صحیح بخاری پڑھنے والوں میں ایک محترم تھے فضیلت الشیخ قاری عبداللہ راسخ رحمہ اللہ. وہ بڑے ہی ذہین فتین تھے، سب اشرا کی قاری تھے. وہ بیچارے جوانی میں ہی پہنچے. اللہ اپنے بندے شیخ قاری عبداللہ راسخ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نظر. کیونکہ میں اس وقت 4th-5ویں کلاس میں تھا، لیکن میرا بخاری والوں کے ساتھ بڑا رابطہ تھا. میں استاد محترم کی کلاس میں بہت زیادہ جایا کرتا تھا، بڑا زیادہ استفادہ کرتا تھا. تو عبداللہ راسخ رحمہ اللہ نے جب لکھی، میں نے ان سے سوال کیا، کہتے جی میں نے لکھ لی ہے، ساری مکمل لکھی ہے. تو پھر میں نے ان سے فوٹو کاپی کروا لی، اور میرے مخطوطات میں یہ بھی ساری شرح موجود ہے الحمدللہ. میں نے نیت کی ہے میں جلد ہی استاد محترم حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کی پہلی حدیث کی شرح اور آخری حدیث کی شرح یہ ہم مستقل کتابی شکل میں جلد شائع کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ پڑھ سکے. یعنی اس حدیث پر بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے. فضیلت الشیخ المحدث الدکتور فضل الہی حافظہ اللہ شہید ملت انشاءاللہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کے بھائی جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ان کی مستقل کتاب ہے اس مبارک حدیث کی شرح. آپ آگے خود ہی اندازہ لگا لیں
یہ 200-300 صفحوں پر مستقل کتاب ہے ایک حدیث کی شرح. زیادہ فوائد شیخ مدر نے بیان کیے ہیں. آخرج الشیخان، شیخان سے مراد صحیح بخاری صحیح مسلم کے مصنفین امام بخاری اور امام مسلم ہیں. جب صحابہ کرام میں شیخان بولا جاتا ہے تو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر مراد ہوتے ہیں رضی اللہ عنہما. امام بخاری میں مسلم نے نکالا ہے اس حدیث کو عن ابی ہریرہ سیدنا فقیہ الملہ. اللہ اکبر. بہت بڑے فقیہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے زیادہ جلیل القدر فقیہ تھے، مفتی تھے، عظیم صحابی تھے، جتنی زیادہ ابو ہریرہ کی خدمات تھیں احادیث کو لینے میں، ان کو یاد کرنے میں، ان کو آگے پہنچانے میں. گورنر رہے، گورنر مدینہ کے گورنر، مفتی صحابہ، صحابہ کے مفتی، سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ تھے. جتنی زیادہ خدمات تھیں حدیث کے حوالہ سے، حدیث کے محدث تھے، حدیث کے شیخ الحدیث تھے، حدیث میں صحابہ کے مرجع ابو ہریرہ تھے. جتنے عظیم تھے سیدنا ابو ہریرہ، اتنے ہی زیادہ سیدنا ابو ہریرہ کی ذات پر جاہلوں نے، حمقاء نے، مقلدین نے، متعصبین نے، دل کے اندھوں نے، آنکھوں کے اندھوں نے حملے کی ابو ہریرہ کی ذات پر. ہمیں گلا منکرین حدیث ہی نہیں، وہ تو ہوئے ہی منکرین حدیث، وہ تو ہوئے ہی منکرین حدیث. ان کا تو زندگی کا اٹھنا بسونا ہی حدیث سے مذاق ہے. ہمیں گلا اپنوں سے بھی ہے جو اپنے آپ کو اہل سنہ بھی کہتے ہیں اور ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ دشمنیاں پڑھاتے ہیں. 30 سے زیادہ کتابوں میں فقہ حنفی کی 30 سے زیادہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر فقیہ تھے. اور یہ سارے حوالے میرے پاس تحریراً موجود ہیں. اور بھی بے جا اعتراضات کیے گئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ. اعتراض کرنے والے کو اپنے دل و دماغ درست کرنا چاہیے کہ میں کس ذات پر، کس شخصیت پر اعتراض کر رہا ہوں. ہاں، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث جو سب سے زیادہ ہیں وہ اتنے زیادہ فقہ کے مسائل کا رد کرتی ہیں. ان کے پاس چارہ نہیں تھا. اپنی فقہ کا دامن بچانے کے لیے، اپنی فقہ کو تحفظ دینے کے لیے یہ زہریلا جملہ لکھنا پڑا ان کو اپنی کتابوں میں کہ ابو ہریرہ کی روایت کو نہیں لیا جائے گا کیونکہ یہ غیر فقیہ تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پوری کائنات کے فقہاء کی فقہ جمع کر لی جائے، خواہ مالکی ہوں، خواہ حنفی ہوں، خواہ شافعی ہوں، خواہ حنبلی ہوں، پوری کائنات کے فقہاء کی فقہ کو جمع کر لیا جائے. ایک طرف ان کی فقہ ہے، دوسری طرف سیدنا ابو ہریرہ کی فقہ ہے. اللہ کی قسم ہے ابو ہریرہ ان تمام فقہاء سے بڑے فقیہ تھے. یہ سچ ہے کہ نہیں؟ یہ سچ ہے. ابو ہریرہ نے ایک لفظ،
ایک ایک لفظ کا معنی مفہوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، آپ کے عمل سے سیکھا۔ بھائی صاحب خلاصہ کلام کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے، ان کی ذات پہ اعتراض حقیقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض ہے۔ جو ابو ہریرہ کو بغیر کی کہتا ہے، یہ ابو ہریرہ کو گالی نہیں ہے، یہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی ہے۔ لیکن کس طرح فضول یا بگوئی سے اپنے دل و دماغ کو، اپنی کتابوں کو یہ لوگ معطل کر رہے ہیں، بدبودار کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں صحابہ سے نفرت ہے، ابو ہریرہ سے نفرت کر دیں گے لوگ۔ اللہ ایسے دلوں کو مردہ کر دے، ایسا لکھنے والوں کے ہاتھوں کو شل کر دے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت کرتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ تو بھائی بیچارے کا گناہ کیا؟ ہاں ابو ہریرہ کا یہ گناہ تھا، اس نے اپنا جینا کرنا حدیث کے لیے کام کر دیا تھا۔ سمجھ آ گیا؟ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک کائنات میں اہل حدیث زندہ ہے، انشاءاللہ سیدنا ابو ہریرہ کا دفاع کرتے نظر آئیں گے۔ کچھ لوگوں نے مطلق صحابہ کرام کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے خاص صحابہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے سیدنا ابو ہریرہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ تو بھائی صحابی کوئی بھی ہو، کسی صحابی کی توہین اہل الحدیث برداشت کرے گا نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کے دفاع پر ہماری محبوب شخصیت صاحب الجامع الکامل المحدث عبداللہ العظمی رحمہ اللہ نے 2 کتابیں لکھی تھی۔ پہلے ایک مختصر کتاب لکھی تھی سیدنا ابو ہریرہ پر، مختصر کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب کا ترجمہ محترم فضیلت شیخ عمر قدوسی صاحب حافظہ اللہ کے بدکردار ہمارے بیٹے حنین قدوسی صاحب، شیخ حنین قدوسی صاحب حافظہ اللہ، جو لاہور میں ہماری مجالس میں ایک دفعہ تشریف لائے تھے انتخابی کی طرف سے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ پھر شیخ صاحب شیخ دکتور محدث العالمی رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تمام مرویات پر احاطہ کیا، ان کا دراسہ کیا، ان کو جمع کیا، سندوں کو اکٹھا کیا، متنوں کو اکٹھا کیا، MPhil کا دراسہ لکھا۔ جب وہ دراسہ لکھ رہے تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات پر، تو گاہے گاہے شیخ البانی رحمہ اللہ سے ملاقات کی۔ شیخ البانی صاحب نے بتایا کیا شیخ محترم جب بھی محدث آدمی رحمہ اللہ سے ملتے تھے تو کہتے تھے یا صاحب ابی ہریرہ، یا صاحب ابی ہریرہ، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات پر کام کرنے والے شیخ دکتور اعظمی رحمہ اللہ کو محدث البانی رحمہ اللہ کہتے یا صاحب ابی ہریرہ۔ جس طرح سیدنا ابو ہریرہ نے اپنی زندگی خاص کر دی تھی حدیث کے لیے، اسی طرح شیخ ضیاء اعظمی رحمہ اللہ نے بھی اپنی زندگی خاص کر دی تھی حدیث کے لیے، اللہ اکبر، اور ان کی مرویات کا دفاع کیا اور حق ادا کر دیا۔ اسی طرح عمر بن عبد المنعم سعودی عالم دین محقق قدیم شیخ، انہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی ہے دفاع عن ابی ہریرہ۔ اس طرح اردو میں بھی کتابیں سیدنا ابو ہریرہ کی حالات پہ ان کے دفاع پر شائع ہو چکی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ فرماتے ہیں انہ قال، بے شک انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے
جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، محبوب ہیں اللہ کو، وہ ایسے کلمے جو اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سے ہیں؟ ان کی صفت کیا ہے؟ خفیفتان علی اللسان، زبان بھی بڑے ہلکے ہیں، پڑھنے میں مشکل نہیں آتی، دقت نہیں آتی، تراوی میں بڑے باری ہیں، ادھر میں بڑے باری ہیں۔ اللہ امال کا مال ہوگا، مال کا فضل، میدان برحق ہے، قیامت کو میدان ہوگا، ہمارا ایمان ہے۔ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ وہ نقص اور عیب ذات میں ہو، صفات میں ہو، افعال میں ہو، اللہ رب العالمین ہر لحاظ سے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ بحمدی، یہ کلمہ کمال کی تمام صفات کو لازم آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میں جتنے بھی صفات ہیں وہ کمال درجہ ہیں، اعلیٰ درجے کی صفات ہے، اور الحمد مطلق اور عام ہے، یہ خاص نہیں ہے۔ حمد مطلق کا وہی مستحق ہوتا ہے جو کمال کی تمام صفات کے ساتھ متصف ہو۔ میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، جہاں پہ توحید کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام فوت ہوتے وقت لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی نسبت سے اپنی کتاب کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی توحید پر ختم کیا ہے کہ خاتمہ توحید پر ہو۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اسی نسبت سے اپنی مبارک کتاب کو اسی حدیث پر ختم کیا۔ ایمان، عقیدہ، توحید اور منہج یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، یہ انسان کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عقیدہ توحید ہے تو سب کچھ ہے، اگر توحید نہیں ہے پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم۔ یہ لفظ عظیم یہ بھی عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جتنے بھی صفات ہیں وہ اتم درجہ، کامل درجہ اللہ رب العالمین میں موجود ہے۔ شیخ زیار العالمی رحمہ اللہ نے بھی اپنی مبارک کتاب الجامع الکامل جس کو ہم نے شائع کیا، اس میں سب سے آخری حدیث یہی لائے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پر بڑی زیادہ بحث ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے۔ آپ کو چونکہ ماشاء اللہ لیول ابھی چھوٹا ہے، ابھی آپ چھوٹے شاید ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دن لائے جب آپ کو ہم صحیح بخاری پڑھائیں گے، پھر صحیح بخاری میں اس حدیث پر ہم کئی دنوں پر مشتمل آپ کو بحث کرائیں گے۔ اس میں بڑے خزانے ہیں، بڑے علمی خزینے ہیں، بڑے زیادہ مسائل ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث مکی استاد سے لائے ہیں، کیونکہ دین مکہ سے شروع ہوا تھا، اور آخری حدیث یہی اپنے استاد احمد بن اشکاب سے لائے ہیں، وہ مدنی تھے۔ مکی استاد سے حدیث کتاب شروع کی اور مدنی استاد کی بیان کردہ حدیث سے اپنی کتاب سے بخاری ختم کی۔ اور بھی کئی ایک وجوہات تفصیلات ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ کرے، اور اللہ ہمارے حق میں اپنے علم کر دے۔ جس طرح ہم دیگر فنون پر کتابیں لکھ رہے ہیں، شائع کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارا ٹارگٹ تھا کتب عقیدہ ہم نے عام کرنی ہے، وہ کتب عقیدہ جو تاریخ میں آج تک اردو میں نہیں چھپی، کیونکہ ہم اردو دان ہیں، بڑا ایک لمبا چوڑا ایریا، لوگ احباب اردو بولتے ہیں، پڑھتے ہیں،
ہم نے الحمدللہ ایک درجن کتابیں ہم نے نیت کی تھی کہ ہم اردو میں شائع کریں گے، الحمدللہ وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم نے امام لالکائی کی شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ کو بھی مکمل کر دیا ہے، انشاءاللہ رمضان میں شائع ہو جائے گی، انگلش میں بھی اردو میں بھی۔ اسی طرح کتاب الایمان امام ابو بکر قاسم السلام رحمہ اللہ کی کتاب بھی تیار ہوگی ہے الحمدللہ۔ کل کو فاضل امام بخاری صاحب کی بھی کتاب تیار ہوگی ہے، اور متعدد کتابیں ہم نے کدھر منہج پر شائع بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں بھی محدثین کے زمرہ میں داخل کر لے۔ ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے لیے وقف ہے، دین کی نصرت میں وقف ہے۔ آئیں اپنے آپ کو دین کے لیے خارج کر دیں، اللہ رب العالمین پر عزت عطا فرمائے گا، سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے پڑھا، شیخ محترم کو جزائے خیر دے، نے بڑی محنت سے پڑھایا۔ اللہ اس کتاب کو ہمارے سادہ کے لیے، ہمارے معاونین کے لیے، اس جامعہ کے معاونین کے لیے، محترم سردار سری سوڈو صاحب کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، ماں جی فاطمہ، بزرگ حاجی سردار صاحب رحمہ اللہ اجمعین، تمام کے لیے، ہمارے ساتھ استاد صدوی صاحب، استاد عبید الدی صاحب، استاد عبدالرحمن نور پوری صاحب، استاد عبدالرشید راشد صاحب اور دیگر تمام اساتذہ جو زندہ ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں، سب کے لیے اس کا جاریہ بنائے۔